अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाज़िया अली और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़। शाम फैज़ की खूबसूरत शाम में आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत और आपकी पसंदीदा शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, जब मैं उनकी बात करूंगी और तारुफ की जानिब बढ़ूंगी, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं, जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं, हम अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की बात करते हैं, उसके मुहाफ़िज़ों की बात करते हैं, सिंध पुलिस का एक अहम किरदार है उसमें। और अगर हम उनके ऑफिसर्स की बात करें तो आज जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, मैं पाकिस्तान में अगर उनकी बात करूं, ख़ास तौर पर सिंध के लिए कि पुलिस डिपार्टमेंट में वो कौन कौन से ओहदों पर रहे हैं, तो आपके लिए भी बहुत सारा, मैं तो यही कहूँगी कि बहुत बड़ा इंकशाफ भी होगा, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जिस ओहदे पर फाइज होते हैं उस वक्त लोग उनको जानते हैं, लेकिन उससे पहले कराची के लिए, मुल्क के लिए, सिंध के दीगर शहरों के लिए उन्होंने कौन कौन से ओहदों पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और फ़राइज़ सर अंजाम दिए, आप सबकी खिदमत की। और बहुत बहादुरी के साथ, अगर मैं उनके लिए कहूँ कि हम ऑफिसर्स की बात करते हैं, लेकिन अगर मैं सिंध पुलिस में बात करूँ एक दबंग एंट्री की, एक बहादुर ऑफिसर की, हमारे साथ आज जो ऑफिसर, अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से ओहदों पर रहे, तो वो एसएसपी भी रहे, आईजी भी रहे, और मैं जेलर की बात ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे जब उनकी मुलाकात करवाऊंगी, बात करवाऊंगी, तो वो भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, फॉर्मर सीसीपीओ कराची हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाम कादिर खेपो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे आपकी बात भी करवाऊंगी और वो तमाम चीज़ें जो आप सुनना चाहते हैं वो भी सुनवाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल। अच्छा देखें, जब मैंने आगाज़ में भी कहा ना, तो वो शख्सियत की आपकी मैं बात इसलिए भी करूँगी ख़ास तौर पर कि जब हम हमारे पुलिस ऑफिसर्स की बात करते हैं, माशाल्लाह बहादुर तो सब होते हैं, लेकिन आपकी एक ख़ास तौर पे अगर मैं दबंग एंट्री की बात करूं कि जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि आप किस तरह के ऑफिसर थे, तो उस पर मैं बहुत कुछ जानना चाहूँगी। रेडी हैं आप उसके लिए? लेकिन पहले मैं बचपन से भी कुछ आगाज़ करूँ। जी जी, जो मर्ज़ी आप पूछें। अच्छा सर, कुछ है ना, हम अभी आपके एक्सपीरियंसेस के लिए बात करेंगे, लेकिन अगर मैं बचपन की बात करना चाहूँ तो कुछ थोड़ा शेयर कीजिए कि किस तरह से आगाज़ हुआ बचपन में, आप शरारती थे या कुछ साइलेंट बच्चे थे, किस तरह के बच्चे थे? जी देखें, जो मेरी पैदाइश हुई वो हैदराबाद पुराना डिस्ट्रिक्ट में टंडवाला यार के इलाके में, वहाँ पे पैदा हुई गांव में। और उसके बाद फिर जो है मेरा इतना कोई जो है शरारती मैं नहीं था एज सच। अच्छा। और मुझे इतना पुलिस का भी शौक़ नहीं था। और मेरी कोई पुलिस की चॉइस भी 3rd नंबर पे थी। लेकिन बहरहाल जब सीएसएस मैंने किया और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था 85 में, जी। फिर मैंने पुलिस को ज्वाइन किया 85 में अक्टूबर 22। तो उस हवाले से फिर 35 साल मुकम्मल किए। अच्छा। और 18 जुलाई 2020 को मैंने रिटायरमेंट ली। जी। और उसके बाद जो है मैं अभी आपके सामने हूँ। लेकिन सर देखें, फिर तो ये बात आ गई ना कि आपने इतनी सारी बातें जो मुझे सवालात करने थे, मैं बचपन के बारे में जानना चाहूँगी। इन चीज़ों पर तो मैं आपसे एक एक सवाल करके उस पर बात करूँगी, और हमारे नाजरीन भी जानना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन बचपन में जैसे आपने बताया, चले इतने शरारती नहीं थे, कितने बहन भाई थे? देखिए, मैं एक भाई और 3 बहनें थी मेरी। जी। और मैं सबसे छोटा था। अच्छा। छोटे होकर भी शरारती नहीं थे? बस थोड़ा सा मैं लाडला भी था। अच्छा। क्योंकि आखिरी बच्चा होता है वो ज़रा लाडला होता है। जी। तो आखिरी बच्चा था। और उसके बाद फिर 8वीं जमात में मैं फिर चला गया कैरेट कॉलेज पेटारो में। तो वो वहाँ पे थोड़ी सी डिसिप्लिन था। और वहाँ पे फिर शरारतें तो थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन वहाँ पे चूँकि चेक एंड बैलेंस था। वालिदैन तो आपको इतना सख्ती नहीं करते, लेकिन जब आप स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं, कैडेट कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पे फिर सुबह पीटी परेड, और उसके अलावा वहाँ पे हमारे जो ऑफिसर्स थे वो नेवी के थे। तो उस हवाले से एक डिसिप्लिन था। अच्छा। तो वो फिर जो डिसिप्लिन है और हर काम खुद करना, अपना हर काम खुद करना और डिसिप्लिन से रहना। तो ये फैमिली की तरफ से भी था कुछ, के होता है कि पेरेंट्स के अंदर के एक स्ट्रिक्ट है ज़्यादा, एक की तरफ से है कि ठीक है खुली आज़ादी मिली हुई है शरारतें करने की, ऐसा एक्सपीरियंस फैमिली में पहले रहा था या डायरेक्ट आपको वहाँ से ही बर्डन हो गया कि नहीं अब तो हम यहाँ आ चुके हैं? नहीं, फैमिली की तरफ से तो जिस तरह मैंने बताया आपको कि मैं इतना कोई सख्ती नहीं थी। हाँ, लेकिन ये है कि फिर वहाँ पे सख्ती थी। तो बचपन में मैं उधर चला गया। हाँ। तो फिर वो हम ज़रा
مطلب بال چھوٹے رکھنے ہیں. ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہاں پہ کپڑوں مطلب ہر چیز وہ کیونکہ جو بورڈنگ کالجز ہوتے ہیں اسکول ہوتے ہیں اس میں تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے, تو وہاں پہ تربیت بھی دی جاتی تھی. تو اس حوالے سے پھر اس میں کسی بھی تربیت کے لیے ڈسپلن بہت ضروری ہے کسی بھی کامیاب آدمی کے لیے. تو پھر وہاں پہ ہم نے ڈسپلن بھی سیکھا, اسپورٹس بھی سیکھی, پڑھائی بھی کی. اس کے بعد وہاں سے پھر انٹر کیا میں نے پٹارو سے. پھر اس کے بعد پھر میں نے مہران انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ ہوا. لیکن میرا شوق جو تھا, چونکہ ایک ہمارے کولیگ تھے ان کے بھائی پولیس آفیسر تھے, ان کو ہم نے کالج میں دیکھا تھا, تو خواہش تھی کہ چلو میں بھی سول سروس جوائن کروں, سی ایس ایس پاس کروں. تو پھر سی ایس ایس کا ایگزام پاس کیا. لیکن ایز سچ پولیس کے لیے کوئی اتنا زیادہ, کیونکہ جنرلی پولیس کا ایک جو امیج ہے ہمارے معاشرے میں اتنا اچھا نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو. لیکن سر اس بات کو میں تھوڑا سا انٹرپٹ معذرت کے ساتھ کرتے ہوئے کہوں گی کہ آپ جیسے پھر آفیسرز جب آتے ہیں تو امیج بھی تو اچھا ہوتا ہے نا, یہ بھی تو ضروری ہے نا. یہ بالکل صحیح بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے پولیس گروپ دیا اس نے شاید انہوں نے یہ سمجھ کے ہی دیا, کیونکہ انہوں نے انٹرویو میں مجھ سے 3 سوال پوچھے تھے پولیس کے بارے میں جو میں نے سب غلط بتائے. اچھا. تو انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ اس کو پولیس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے, مطلب اس کا مطلب اس کو جانا چاہیے, شاید بہتری لا سکے, اور وہاں جائے گا دیکھے گا. اور تو میں سمجھتا ہوں شاید یہی ریزن تھا. بہرحال مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے اور مجھے بہت خوشی ہے اور شکر الحمدللہ کہ بہت اچھا ڈپارٹمنٹ رہا. اس میں ورائٹی آف جو ایکسپیرینس مجھے ملا. میں نے اینٹی کرپشن میں بھی کام کیا ایز اے ڈائریکٹر. لیکن سر اس کے بارے میں کچھ بتائیں نا, کس طرح کا ایکسپیرینس رہا, اسپیشلی جب میں آپ کی بات کروں جس ڈپارٹمنٹ میں تھے تو کس طرح سے آپ نے اس وقت آپ نے جب کام کیا اور ابھی جو ماحول ہو چکا ہے, کیا ڈفرینس بتائیں گے اینٹی کرپشن کی؟ میں بات کرتی ہوں اسپیشلی ڈرگس پہ بھی. دیکھیں میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں جس طرح اینٹی کرپشن میں بھی رہا, آئی جی پریزن بھی میں رہا سندھ میں, اور ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بھی رہا تھا, چیئرمین بھی رہا. اس کے علاوہ پھر میں ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹک فورس بھی رہا. تو وہاں پہ مجھے ایکسپیرینس ہوا, پتہ چلا ڈرگس کے بارے میں کہ کس طرح اس کو کامبیٹ کیا جائے. اور باقی میں باہر بوسنیا میں بھی میں نے نوکری کی, انٹرنیشنل پولیس جو ہوتی ہے وہاں پہ آئی پی ٹی ایف یو این کی طرف سے, تو تقریباً سال ادھر بھی 1.5 سال ادھر بھی رہا. تو یہ ورائٹی آف ایکسپیرینس رہا. اور اس میں اب اینٹی کرپشن میں یہ وائٹ کالر کرائم جاب ہے وہاں کی. وائٹ کالر کرائم جو ہے اس کو ٹیکل کیا جاتا ہے, اس کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے, اس کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے, اس کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے. تو وہ اس طرح پولیس کی طرح نہیں ہے, اور اس میں کافی ٹائم لگتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس میں بیوروکریٹس کو یا سول سرونٹس کو سیف گارڈ دیے جاتے ہیں کہ کسی سے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو, انکوائری ہو, پھر اوپن انکوائری ہو, اس کے بعد پھر ایف آئی آر کی اجازت, کیونکہ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں تو اجازت لی جاتی ہے. پھر یہ پہلے اینٹی کرپشن تھے, جب میں ڈائریکٹر تھا تو نیب وغیرہ نہیں تھا. اس کے بعد پھر جب بعد میں نیب ایک ادارہ فیڈرل لیول پہ آیا تو ظاہر ہے پھر اینٹی کرپشن کی وہ امپورٹنس کم ہو گئی. اور نیب ایسا ادارہ تھا کہ جو پروونشل جو کیسز ہیں اور فیڈرل کیسز ہیں اور پرائیویٹ جو آفس بیئرز ہیں پولیٹیشینز, ان سب کی ان کی واسٹ جورسڈکشن تھی. تو اس حوالے سے پھر جو اینٹی کرپشن وہ ذرا اوور شیڈ ہو گیا. اور فیڈرل گورنمنٹ میں تو ایف آئی اے تھی, وہ اپنے حساب سے تھی. تو بہرحال وہاں پہ پھر میں چیئرمین رہا تو وہاں پہ وردی نہیں تھی, تو میں نے وردی انٹروڈیوس کی کہ سو دیٹ کہ وہاں بھی ڈسپلن ہو, اور اگر کہیں جائیں خاص طور پہ نیچے کے لیول کے آفیسر جائیں تو پتہ چلے کہ یہ بہت اچھا پوائنٹ سر. لیکن پھر میں معذرت کروں گی, آپ نے جب ڈسپلن کی بات کر دی نا تو پروگرام میں ہمارے بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, ہم یہ اس کے اوپر میں بات کرتی ہوں ڈیٹیل میں. ناظرین دیکھتے رہیے شام فیض, ابھی واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں شام فیض. غلام قادر تھیبو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ذرا ڈسپلن پہ بات کر رہے تھے, اور سر میں چاہوں گی کہ آپ تو یہ ہماری یوتھ کو ایک میسیج کی طرح خاص طور پہ بات بتائیں جو آپ یونیفارم کی بات کر رہے تھے. جی, تو وہاں پہ پھر میں نے یہ ڈسپلن کے حوالے سے یونیفارم بھی انٹروڈیوس کیا جو کہ پہلے نہیں تھا, فرسٹ ٹائم یہ ہوا. پھر
ٹریننگ کا بڑا فقدان کا سندھ اینٹی کرپشن میں خاص طور پہ. تو ہم نے برٹش کاؤنسل کی طرف سے اسپانسر کر کے اور یو کے میں کے ایکسپرٹس آئے, ان سے ہم نے ٹریننگ دلوائی, تاکہ جب تک ان کی ٹریننگ صحیح نہیں ہوگی ظاہر ہے یہ کیسز وغیرہ. اور ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو ہم ایک ایٹ پار ود نیب یا ایف آئی اے اچھا لے کے آئیں, تو اس کی کوشش کی. تو اس کے بعد جو ہے پھر میں آئی جی پریزن بھی رہا, تو وہاں پر بھی 2010 میں جب میں نے چارج لیا تو اس وقت سندھ کے جو جیل تھے وہاں بہت حالات خراب تھے, اور تقریباً لٹرلی جو وہاں پہ قیدی ہوتے تھے وہ جیل چلاتے تھے اور وہ کنٹرول کرتے تھے. اور ایون آئی جی یا کوئی جوڈیشری کا بندہ بھی جیل میں اندر نہیں جا سکتا تھا, کیونکہ وہاں پہ کچھ ایسے قیدی تھے جو کہ وہ پریشان کرتے تھے انہیں. پریشان کرتے تھے اور ہماری نفری کم تھی. تو پھر سر یعنی یہ والی بات ٹھیک ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس پوائنٹ کو تو سنیں لازمی کہ جو موویز میں یا ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے ایٹماسفیئر وہ ٹھیک ہوتا ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر تھوڑا سا آپ پیچھے جائیں گے, اگر آپ گوگل کریں گے تو اس زمانے میں اگر کوئی بھی چھوٹا مسئلہ ہوتا تھا یا قیدی کی مرضی ہوتی تھی کہ کورٹ میں جائے نہیں جائے, اور یہاں تک اور وہ پھر چھتوں پہ چڑھ جاتے تھے اور کپڑے جلاتے تھے اور مختلف کام کرتے تھے, وہ ڈنڈے بجانا. پھر بہرحال ہم نے وہ سندھ کے سارے جیلوں میں جہاں جہاں پرابلم تھا, خاص طور پہ اس میں حیدرآباد, لاڑکانہ, سکھر, خیرپور, سانگھڑ, یہ تو وہاں پہ آپریشن کیا اور وہ ایسے جو قیدی تھے ان کو وہاں سے نکالا. اور اس میں ہم نے جوڈیشری نے بھی بڑا ساتھ دیا, جسٹس صاحب نے. تو اور ہم نے سارے جیل کنٹرول کی, اور الحمدللہ ابھی تک آپ دیکھیں اس کے بعد سندھ کے جیلوں میں کبھی کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوا ہے, اور بڑے سیکیور بھی ہیں اور ڈسپلن ہیں, جو ڈسپلن والی بات ہے. تو ہم ڈسپلن, پھر ہم نے جیل ڈپارٹمنٹ کو بھی ڈسپلن کیا, اور ابھی تک جو ہے وہ ابھی کوئی اس طرح وہاں کے واقعات جس طرح پرانے ہوتے تھے یا کوئی جیل بریک ہوتے تھے اس طرح وہ نہیں ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے ڈسپلن کے بغیر تو سر, لیکن اب آپ لوگوں کے لیے ناظرین بھی تو جاننا چاہتے ہیں نا, دیکھیں انہوں نے آپ کو کام کرتے ہوئے بھی دیکھا. ڈسپلن کی جب آپ بات کر رہے ہیں, میں اگر آپ کی اسٹوڈنٹ لائف کی بات کروں تو کیسے آپ طالب علم کیسے تھے اس وقت؟ یہ تھا کہ ہاں ایک ہوتا ہے طالب علم کہ اس کو پڑھنا ہے اور ایک ہوتا ہے اس کی مجبوری ہے, ایک خود پڑھنا چاہتا ہے. آپ کیسے اسٹوڈنٹ تھے؟ نہیں, میں کوئی بہت زیادہ وہ کوئی انٹیلیجنٹ کوئی اس میں نہیں تھا, لیکن میں میڈیوکر تھا. اور لیکن یہ کہ میں محنت کرتا تھا اور شوق سے پڑھا میں نے. اور اس کے بعد کلاسز مس کرنے والے تھے؟ کیونکہ ابھی جب آپ کی جو پرسنالٹی جو ابھی تک ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے اس میں جب ڈسپلن کی بات ہو رہی ہے, وہ آغاز سے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ سب کچھ جب آغاز سے انسان کے اندر ہوتا ہے تو وہ آگے جا کر امپلیمنٹ کرتا ہے. ایسا ہے کچھ؟ ایگزیکٹلی ایسی بات, ایسی بالکل آپ صحیح کہتے ہیں کہ میں نے کوئی کلاسز وغیرہ یا بنک وغیرہ نہیں لگاتے تھے, اور محنت کی, کوشش کی, اور ظاہر ہے محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, محنت اور لوگ بھی کرتے ہیں, اس میں قسمت کا بھی ہوتا ہے, لیکن بہرحال محنت کی. اور پھر سی ایس ایس کا ایگزام پاس کیا, حالانکہ انجینئرنگ وہ بھی پھر میں نے چھوڑ دی, اور 25 سال کی عمر میں پھر سروس جوائن کی. تو محنت کے بغیر, اور جہاں بھی میں رہا ہوں وہاں اپنی محنت کے ساتھ. تو کوئی ایکسپیرینس شیئر کریں ٹریننگ کے ٹائم کا ہو یا جوائننگ کے اوپر, جو آپ کو لائف ٹائم ایک ہوتا ہے یاد رہتا ہے کہ ہاں یہ دیکھ رہا ہوں. ایگزیکٹلی مجھے ابھی میں گیا جب 2000 میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے میں انٹرنیشنل پولیس جو ہے بوسنیا میں تھی, تو وہاں پر گیا. تو وہاں پر ایک مجھے تھوڑا سا ایگزامپل یاد ہے کہ وہ لوگ اور ہم لوگوں میں کیا فرق ہے. اچھا. اور وہ لوگ کیوں ہم سے آگے ہیں, ہم کیوں پیچھے ہیں. تو جب میرا وہ پہلا دن تھا, اور وہ میرے ساتھ جو دوسرا میرا باس تھا اس کا وہ آخری دن تھا, وہ اس کا مشن ختم ہو رہا تھا. میں نے وہاں پہ ہیومن رائٹس میں جوائن کیا تھا. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ آپ نے یہ کیلکولیشن یہ کرنا ہے. تو چونکہ میں فرسٹ ٹائم تھا, گیا تھا, مجھے ایکسپیرینس بھی نہیں تھا, ظاہر ہے میں اتنا تھوڑا ٹائم اچھا لگ رہا تھا. بہرحال چونکہ میں تو فرسٹ, مجھے تو سیکھنا تھا. اور وہ آخری ٹائم, آخری بجے, وہ 4 بج رہے تھے دن کے, مجھے اسٹل آئی ریممبر. تو اس نے جانا تھا جرمنی واپس, ٹھیک ہے, وہ آخری دن تھا اس کا. لیکن اس کے باوجود بھی اس نے وہ میرے پاس آیا اور مجھے سارا سکھایا, اور آخر تک بیٹھا رہا اور مجھے کر کے دیا اور سکھایا بھی. اور وہ 1 منٹ بھی پہلے نہیں گیا. حالانکہ ہمارے یہاں تو ایسے ہوتا ہے کہ جب ہماری ٹرانسفر ہوتی ہے یا ٹائم ختم ہوتا ہے تو ہم تو اس سے پہلے ہی کام بند کر دیتے ہیں یا چھٹی کر لیتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں.
تو یہ لیکن سر میں دیکھیں انہوں نے خود, میں جو ان سے سوال بھی ایک کرنا چاہ رہی ہوں میں آپ سے, اور وہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے جب یہ جواب دیا ہے تو اس میں ہی کہیں نہ کہیں لنک بن رہا ہے, لیکن بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, میں وہ سوال لازمی آپ سے کروں گی. ناظرین دیکھتے رہیے شام فیض, ابھی واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ شام فیض دیکھ رہے ہیں, اور بریک پہ جانے سے پہلے قادر صاحب سے بہت مزیدار باتیں ہو رہی تھیں. سر جو آپ نے بتایا باہر کا, اگر ایکسپیرینس کی میں بات کروں, دیکھیں میں اگر اپنے سوال کی جانب آنا چاہوں گی تو مجھے تو اب ایسا لنک ملا ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ نے پازیٹیو چیزوں سے سیکھا اور پھر وہ اپلائی بھی کی ہیں اپنی لائف میں. تو اگر میں آپ کی ریٹائرمنٹ کی طرف آؤں اور 2020 کی ہم بات کریں, ماشاءاللہ جب اتنا کام کیا, اتنا ایکسپیرینس آپ نے گین کیا, تو اس کے بعد جاتے جاتے جو اسٹاپ کرنے والی آپ نے ابھی بات کہی ہے, تو ہمارے یہاں کام بند کر دیا جاتا ہے, آخری دن بھی آپ تو بہت کچھ کر کے گئے ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. ہاں, آپ نے تو کام بند نہیں کیا. جی نہیں, یہ بات بالکل ایکچولی کیا ہے کہ میری آخری پوسٹنگ جو تھی وہ حیدرآباد میں 4 مہینے کی پوسٹنگ رہی. مجھے پتا تھا کیونکہ 4 مہینے کے بعد میری ریٹائرمنٹ ہونی تھی. جی. تو جیسے میں نے چارج لیا وہاں پہ, تو کووڈ کی وجہ سے یا کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن شروع ہو گیا. تو ایز سچ کوئی زیادہ میں کچھ کر نہیں سکا, اور ویسے بھی ایکٹیویٹی ہر لحاظ سے سلو تھی. لیکن وہاں پہ اگر چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے تھے تو میں ٹیکل کرتا تھا, میں کہتا تھا, یعنی گائیڈ کرتا تھا, ایڈوائز کرتا تھا. تو کچھ, لیکن وقت ساتھ گزرا 1-2 مہینے, لیکن پھر بھی وہ چیزیں نہیں ہو رہی تھی. تو پھر میں نے کیا کیا کہ کچھ اپنے طور پہ, جب آپ کے نیچے والے نہیں کرتے تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں. میں ایز اے RPO میں نے خود بھی ایکشن لیا, کچھ لوگوں کو میں نے ضلع سے باہر نکالا. سر وہ مزیدار بات بھی بتائیں نا, میں تو انٹرپٹ کر کے پوچھوں گی, وہ ایک لیٹر والی بڑی بریکنگز چلی تھی, اس کے بارے میں بتائیے. ہاں وہ میں بتاتا ہوں. تو وہ بھی میں نے کیا, لیکن اس میں بھی کبھی کوئی خاطر خواہ کچھ نہیں ملا. تو آپ یہ جو میڈیا میں بھی آیا کہ میں نے آخری دن لیٹر لکھا, تو وہ 17 جولائی کو میں نے لیٹر لکھا تھا. اصل میں کیا ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں آخری وقت تک کام کرنا چاہیے. ہاں بالکل. اور مجھے فخر ہے کہ میں نے آخری وقت تک, آخری ٹائم تک, آخری دن تک اپنے جو فرائض انجام دیے, اور میں نے جو غلط تھا اس کو غلط بتایا, جو صحیح تھا اس کو صحیح بتایا. لیٹر کوئی اتنا کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں تھا, اس طرح کے لیٹر ہم لکھتے ہیں اور باقی لوگ بھی لکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں نا, لیٹر تو لوگ ہم بھی پہلے بھی لکھتے ہیں. میں نے ایک پہلے بھی لیٹر لکھا, یہ دوسرا لیٹر تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ چونکہ آخری لکھا تو اس میں پھر لوگوں نے کہا کہ بھی جاتے جاتے بھی, تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایمانداری سے آخر تک کام کرنا چاہیے. اور وہ لیٹر کوئی, یہ ہمارا پولیس کا کام ہوتا ہے جس میں ہم دے دیتے ہیں. اور یہ لیٹر میں نے کوئی کسی کے ساتھ کوئی اناد یا کسی کے ساتھ کوئی وہ نہیں تھا, لیکن میں نے دیکھیں یہ لکھا تھا فار امپروومنٹ, کہ ہم کس طرح اپنی غلطیوں سے یا کس طرح جو شکایتیں ہیں اس کو ختم کر کے اور اپنے پولیسنگ کو امپروو کریں. تو وہ تنقید نہیں بلکہ وہ کسی مقصد کے لیے میں نے لکھا تھا کہ بھئی یہ چیزیں ہیں, ان کو پن پوائنٹ کیا جائے تو آپ اس کو امپروو کریں, اس کو بہتر بنائیں. اور ورنہ جو ہے دیکھیں اسٹک اینڈ کیرٹ پالیسی ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ بالکل, ظاہر ایک ذمہ داری گورنمنٹ نے دی ہے, ہاں تو ذمہ داری جب گورنمنٹ نے دی ہے تو آخری وقت تک نبھانا چاہیے. جب تک گورنمنٹ نے مجھے تنخواہ دی, آخری دن اس وقت تک میں نے کام کیا. تو یہ روٹین کی چیزیں ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں, اور مجھے فخر ہے میں نے کیا. تو اس وجہ سے, اور یہ میں نے سیکھا کہ جی آپ کو جو بھی ذمہ داری ملے, سیکھا نہیں, نہ صرف آپ نے سیکھا, آپ نے سب کو سکھایا بھی. اس کے بعد میں نے امپلیمنٹ کی بھی, سیکھا بھی. لیکن چونکہ ہمارے یہاں لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے, وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ریٹائر ہونا ہے تو ہم نے کام نہیں کرنا, ابھی چھٹی ہونے والی ہے تو کام نہیں کرنا. نہیں, ہم دیکھیں یہی تو بات ہے, ہمارے ملک اور باقی ممالک میں یہ فرق ہے. تو ہمیں آخر تک کام کرنا چاہیے, اور جو ہے جو ذمہ داری ہے اس کو پورا. سر لیکن ذمہ داری پر میں یہ آپ سے کہوں کہ سوالات بہت سارے ہیں, ہمارے پروگرام کا ٹائم کم ہوتا ہے. میں اسلام آباد میں بھی آپ کے اگر ذمہ داری کی بات کروں تو آپ کے اوپر یعنی خاصا ایک ذمہ داری کی بات ہوتی ہے. یہاں کام کیا, میں اسلام آباد کی اگر بات کروں, کچھ ڈفرینسز, کچھ ایکسپیرینسز کہ آپ کیا شیئر کریں گے؟ جی ہاں بالکل. زیادہ تر جو میں نے کام کیا وہ سندھ میں کیا تھا, اور بلوچستان میں میں نے 4 سال کام کیا ہے, وہاں بھی رہا ہوں.
اور باہر بھی رہا ہوں, لیکن اسلام آباد میں بھی میں 1 سال تقریباً جو ہے میں نے وہاں پہ ڈپٹی ڈی جی کے طور پہ کام کیا اینٹی نارکوٹک فورس میں. بالکل. تو وہ بڑا ایک اسپیشلائز ایلیٹ قسم کا ادارہ ہے جس میں زیادہ تر جو ہے وہ آرم فورسز سے لوگ آتے ہیں, آفیسر, باقی نیچے اے این ایف کے لوگ ہوتے ہیں. ہم پولیس کے 2 بندے ہی تھے. تو وہاں پہ بھی بڑا چونکہ بڑا اہم کام ہے کہ جو ڈرگز ہیں ہمارے ملک میں, چونکہ ہمارا ملک بدقسمتی سے بالکل جو ڈرگ جہاں بنتی ہے افغانستان یا جہاں پوپی کلٹیویٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم رہا ہے المی. تو اس حوالے سے پھر وہاں پہ کام کیا. وہاں پہ ایک بات ان کی وہاں پہ بہت اچھی رہی کہ ایک تو ان کی ٹریننگز وغیرہ جو بھی ہے, چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہے لیکن بڑا اچھا ڈپارٹمنٹ ہے, اور خاص طور پہ وہ انویسٹیگیشن کے معاملے میں انویسٹیگیشن بہت اچھی کرتے ہیں, اور ان کی پروسیکیوشن بہت اچھی ہے. ان کی تقریباً جو کنوکشن جو ریٹ ہے ان کا وہ تقریباً ابو 85-90 ان کا کنوکشن ریٹ ہے. یعنی اگر کوئی کیس ہوتا ہے تو وہ اس کی کنوکشن ہوتی ہے, اور ان کی اسپیشل کورٹس بھی ہیں اور لا ہے. تو اس حوالے سے بڑی وہ اس حوالے سے, اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ان کی کوشش ہے. حالانکہ اب نئے چیزیں آ گئی ہیں ڈرگس میں جس کو پکڑنا بڑا مشکل ہے. یعنی پاؤڈر کی فارم میں ہے, لکوڈ کی فارم میں ہے, اور ہر جگہ, اور پتہ نہیں چلتا. خاص طور پہ جو سینتھیٹک ڈرگ ہیں, ایک تو ہے نا جو پاپی سے سر, یہ ینگسٹرز میں ہمارے جو یوتھ میں ہمارے جب کالجز میں اسکولز کے اندر آ رہے ہیں وہ بھی اسی کا سب کا حصہ ہے. جی بالکل. یہ جس طرح آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ پاؤڈر فارم میں جو ڈرگز آج کل آ رہی ہیں یہ بڑی ڈینجرس ہیں, اور یہ بالکل والدین کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے بچے بالکل اس میں انوالو نہ ہوں, اور بچوں کو بھی یہ بتایا جائے کیونکہ یہ بہت ڈیڈلی اور بہت خطرناک ڈرگز ہیں. لوگ ڈرگز منگاتے ہیں تو وہ اور اس کو روکنا بڑا, اور چونکہ اس میں پیسہ بڑا انوالو ہے, بہت زیادہ پیسہ انوالو ہے. اور لیکن اس میں ہماری قوم کا فیوچر بھی ہے کہ اگر ہماری قوم جو ہے وہ نشے کی عادی بنی, یا ہمارے نوجوان, تو وہ پوری ان کی فیملی ختم ہو جاتی ہے. وہ خود بھی ختم ہوتے ہیں لیکن ان کے ماں باپ, ان کے بہن بھائی, ان کی فیملی ختم ہوتی ہے. سر میں اب یہ تو مذاق کے طور پہ ہی کہوں گی کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے, اختتام کی طرف ہے. میں چاہوں گی اب ناظرین کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں, خاص طور پر ہمارا نیا پروگرام ہے شام فیض اور فیض ٹی وی کے لیے, چینل کے لیے میسیج دیجیے. سارے جو آپ کے ناظرین ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ یہ ہم لوگ بہت پیچھے ہیں باقی ممالک. جی بالکل. اور ہر حال میں, حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے, اس ملک کو اچھا بنائیں تاکہ یہاں پہ ہمارے لوگ میں جو رہتے ہیں ان کی کوالٹی آف لائف امپروو ہو, وہ اپنی زندگی اچھی گزاریں. الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے امپرومنٹ ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اور بہت زیادہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اور اس فیس میں بھی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی اس کو فردر امپروو کریں. میری آپ کے چینل کے ساتھ نیک تمنائیں ہیں, اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا چینل کامیاب رہے, اور آپ یہ جو چیزیں جو میسیج دینا چاہتے ہیں, دس از آل ان دی انٹرسٹ آف آور کنٹری, ان دی انٹرسٹ آف آور پیپل, کہ ان کو ایک اچھی انٹرٹینمنٹ دیں, اور ان کو نالج بھی دیں, انٹرٹینمنٹ بھی دیں, تاکہ وہ ساری چیزیں اس میں ہونی چاہیے, تاکہ یہ ہے کہ ہم سب مل کے اپنے معاشرے کو بھی اچھا بنا کر سکیں, پاکستان کو اچھا بنا سکیں. تھینک یو سو مچ سر. سر یہ میری ٹیم کی طرف سے اور میری طرف سے آپ کے لیے ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اور سر یہ ایک اور گفٹ ہے میری اور میری ٹیم کی طرف سے فیض ٹی وی کی آپ کے لیے. اچھا, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اور جو آج ہم نے باتیں کی ہیں نا, ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آگے بھی کسی انٹرویو میں اس پر اور بات کی جائے. ضرور. تھینک یو سو مچ. اینی ٹائم. ناظرین, آپ نے شام فیض دیکھا, یقیناً انجوائے بھی کیا ہوگا. آج ہم نے جو بات کی, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے. آپ پاکستانی قوم ہیں اور بہادر قوم ہیں, ہمیشہ اپنے ملک کی بات کریں اور اپنے ملک کے دشمنوں کو نہ صرف کمزور کریں بلکہ ان کو ایسے جوابات دیجیے جس سے ان کو پتہ چلے کہ آپ ایک زندہ قوم ہیں, ایک پاکستانی قوم ہے. فیض ٹی وی کے پروگرام شام فیض سے اپنی میزبان نازیہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.